खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसके फ़ज़ल और रहम के लिए जो मुझ पर और आप पर खुदा ने किया है। और हम इन दिनों में एक सरमन सीरीज़ सीख रहे हैं जिसमें हम सीख रहे हैं रूहानी बलूगत के बारे में। रूहानी बलूगत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक बालग शख्स अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, इसी तरह रूहानी बालग शख्स जो वो हर तरह से तरक्की कर सकता है। तो रूहानी बालग शख्स जो है, अगर हम चर्च में रूहानी बालग लोग होंगे तो फिर चर्च जो है वो इकट्ठा यगानगत में रहेगा और फिर एक दूसरे से तफरीका जुदाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी और दिल शिकनी नहीं होगी, क्योंकि हम रूहानी तौर पर मिचोर होंगे। इसलिए रूहानी जो बलूगत है बहुत ज़रूरी है। तो रूहानी बलूगत की जो एक आने का एक तरीका जो है वो एक प्रोसेस है। रूहानी बलूगत आपको एकदम में नहीं आएगी, एक प्रोसेस है जिसमें से मुझे और आपको गुजरना पड़ता है। अगर हम बाइबल में देखें तो हम देखते हैं कि खुदा ने कभी भी किसी भी खुदा के बंदे को जो है वो बड़ी जिम्मेदारियां तब तक नहीं दी जब तक वो एक प्रोसेस में से नहीं गुजरा है। एलिया से जिम्मेदारी जब एलीशा तक ट्रांसफ़र होती है, एलीशा एक प्रोसेस में से गुजरता है, फिर वो उस जिम्मेदारी को लेने के काबिल होता है। इससे पहले कि दाऊद बादशाह जो है वो साउल बादशाह की जगह बादशाह बनता है, एक प्रोसेस में से गुजरता है, मैच्योर होता है, उसके बाद उसे वो जिम्मेदारी दी जाती है। यूसुफ इससे पहले कि वो कहत के दिनों में मिस्र पर हाकम बने, वो मैच्योरिटी में से एक प्रोसेस में से गुजर कर मैच्योर बनता है और फिर जाकर उस प्रोसेस में कामयाब होने के बाद वो आगे उसको जिम्मेदारी मिलती है। तो जो गैर बालग लोग हैं, नाबालग लोग हैं, या जो रूहानी तौर पर नाबालग लोग हैं, वो कभी खुदा की जो कुदरत है उसका तजर्बा नहीं कर सकते, ना अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं और ना ही अपनी खिदमत में कर सकते हैं। खुदा की कुदरत का तजर्बा जो रूहानी बालग लोग हैं वही कर सकते हैं। रूहानी बालग शख्स जो है वो खुदा की कुदरत का तजर्बा करें। इसलिए तो जब आप और मैं पढ़ते हैं कलाम में से कि जो निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छा करता है, लेकिन निगहबान का जो है ना लिखा है कि वो नोमरीद ना हो, मतलब वो नाबालग ना हो, मैच्योर होना चाहिए। रूहानी तौर पर वो मैच्योर होगा तो फिर वो अबलीस के तरह जो है वो उसमें आकर फ़ख्र में आकर गिराया भी नहीं जाएगा और वो रूहानी तौर पर मैच्योर होने की वजह से तरक्की करता जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मसाइल जिनका आज हमें सामना है, वो सारे मसले जो हैं वो रूहानी बलूगत की वजह से हल हो सकते हैं। और जो आप कई दफ़ा हम देखते हैं कि हर मसला जो है वो हमारा हल होने के लिए नहीं होता है, बल्कि कुछ मसाइल में से खुदा जो है जो हमें निकालता है या गुजारता है, उसकी वजह है कि खुदा हमें रूहानी तौर पर बालग करना चाहता है, हमें बालग बनाना चाहता है, ताकि हम खुदावन में बढ़ें, हमारे किरदार में तब्दीली आए, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए, हमारे मेयार में तब्दीली आए और हम खुदा में जो है वो बढ़ सकें। आमीन, हालेलुया। खुदा उन सारे मसाइल में से गुजार कर हमें मसीह की मानद जो है वो बनाना चाहता है। उन मरहल में से हम गुजर कर, उस प्रोसेस में से गुजर कर खुदा में मसीह की मानद बनाना चाहता है। हम नाबालग का जो है जो हमारा एक स्टेटस होता है उसमें से हम बलूगत की तरफ जो है वो चले जाते हैं, और ये सारा मामला जो है उसमें एक प्रोसेस की ज़रूरत है। आप एक मरहले में से, एक सिलसिले में से गुजरते हैं, फिर जाकर कहीं हम वैसा कर पाते हैं। तो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था एक किताब यू द लीडर, फिल प्रिंजल की किताब है यू द लीडर। उसमें वो एक बड़ी खूबसूरत बात बयान कर रहा था। वो कहता है कि जो तीर है, जो तीर बनाने का जो सिलसिला है इसराइलियों में, वो जिस लकड़ी से तीर बनाए जाते उस लकड़ी को खुदा ने हैकल में भी इस्तेमाल करने के लिए मूसा से कहा। कीकर की लकड़ी जिसका जिक्र हम बाइबल मुकद्दस में भी पढ़ते हैं, खरूज 36 बाब और उसकी 20वीं आयत में, उस लकड़ी के वो तीर या उस लकड़ी के वो भाले बनाते थे। तो उस लकड़ी को एक प्रोसेस में से गुजार कर फिर वो उसको भाले बनाने के लिए इस्तेमाल, उसकी वजह ये थी उस लकड़ी की, वो लकड़ी जो है उस पर कीड़ा जो नहीं लगता था, उसे कीड़ा तबाह नहीं कर सकता था। इसलिए उस मजबूत और जो गठानों वाली लकड़ी को और सख्त लकड़ी को वो लेते, और ये लकड़ी आपको पता है, ये कीकर की लकड़ी वजनी भी बड़ी होती है, इसको लेते और फिर इसको वो इस्तेमाल करते ताकि इससे जो है वो तीर जो है वो बनाए जाएं। तो तीर बनाने के लिए जो एक सिलसिला है उसमें से
گزارنے کے لیے ایک پروسیس ہے، اس مرحلے میں سے، اس سلسلے میں سے گزرنے کے بعد تیر بنایا جاتا ہے، کیونکہ کیکر کی لکڑی سخت ہوتی ہے، گٹھانوں والی ہوتی ہے اور یہ وزنی بھی ہوتی ہے، تو اس کیکر کی لکڑی کو تیر بنانے کے قابل بنانے کے لیے وہ ایک پروسیس میں سے گزارتے ہیں۔ وہ کیکر کی لکڑی کو جو اس کا لوگ ہے یا جو اس کا تنا ہے یا اس کی ٹہنی ہے، اس ٹہنی کو جو کاٹی ہوئی ہے، اس ٹہنی کو وہ کیا کرتے پانی میں بھگو دیتے، اس سخت گٹھانوں والی ٹہنی کو یا لوگ کو جو اس کا تنا ہے اس کو وہ پانی میں بھگو دیتے، اور پھر جب وہ کافی دیر اس میں بھیگا رہتا، اس کے بعد اس تنے کو جو ہے وہ زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں اس کو سیدھا کرنے کے لیے، تاکہ ایک اچھا تیر جو ہے اور اچھا بھالا اس میں سے بن سکے، اور پھر اس کو وہ سیدھا کرنے کے لیے، اس کو بالکل سیدھا، جہاں سے مڑی توڑی ہوتی تھی اس کو سیدھا کرنے کے لیے وہ اس کو زمین کے اندر گاڑ دیتے، اور پھر بعد میں اسے نکال کر جب وہ سیدھی آتی پھر اس کو سورج کی روشنی میں سوکھنے کے لیے رکھ دیتے، اور اس کے بعد پھر انہی دنوں میں جب وہ سورج کی روشنی پڑا تھا، وہ جو تنا ہوتا تھا، تو پھر وہ کیا کرتے پانی اور تیل کی اس کے اوپر مساج کرتے، اور یہ ریگولر اس کے اوپر کرتے، تاکہ وہ جو تنا ہے، جو کیکر کی لکڑی سخت ہے، گٹھاندار ہے، وزنی ہے، یہ بڑی سخت ہے، اس لکڑی کو اس تیر بنانے کے قابل بنانے کے لیے سارا پروسیس جو ہے اس میں سے گزارتے، اور پھر اس کے بعد اور جب وہ یہ سارا پروسیس میں سے گزرتی لکڑی، اس کے بعد وہ اس میں سے ایک زبردست قسم کے تیر نکالتے، اور یہ اب تیر بڑے لچکدار بھی ہوتے اور بڑے سیدھے بھی ہوتے، اور پھر اور یہ بھالے بھی وہ بناتے، اور پھر وہ ان کو اپنے نشانے پر مارنے کے لیے استعمال کرتے۔ تو یہ پروسیس ہے، کوئی بھی چیز جس کو آپ مفید بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو پروسیس میں سے گزرنے کے بعد ہی ہم میچور بنتے ہیں، آج جب چرچ میں لوگ آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم فوراً ہی ہم جب وہ میچور بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح کے شاگرد جس دن خدا یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، تو وہ اس کے پیچھے ہوئے، تو اس کے بعد 3.5 سال کا عرصہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے، پروسیس میں سے صبح شام رات دوپہر خداوند یسوع کے ساتھ رہے، معجزے دیکھے، کلام سنا، تنہائی میں سیکھا، مجمعوں میں سیکھا، اور خداوند یسوع مسیح خود کر کے دکھاتے، وہ سیکھتے، دعائیں ساتھ کرتے، ایک پروسیس میں سے گزرنے کے بعد، اور پھر جب خداوند یسوع مسیح آسمان پہ چلے جاتے ہیں، پھر جب روح القدس نازل ہوتا ہے، تو یہ قوت سے بھرے ہوئے شاگرد جو ہیں پوری دنیا میں خداوند یسوع کے بدن کی جو ترقی کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں یسوع کا پرچار کرتے ہیں۔ تو یہ میچورٹی کا عمل ہے، وداؤٹ میچورٹی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم روحانی طور پہ بالغ ہوں گے تو پھر ہی ہم قائم رہنے والے ہوں گے، ہم ہر بات میں ترقی کریں گے، ہم خداوند میں بڑھیں گے، ہمارا عقیدہ خداوند مضبوط ہوگا، اور ہم خداوند کے نام کو جلال دینے کا باعث بنیں گے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور پھر اس کے ساتھ اور بھی ہے، مجھے اور آپ کو بھی کچھ مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ میں اور آپ جو ہے روحانی طور پر بالغ بن سکیں، تاکہ خدا ہمیں قدرت کے ساتھ استعمال کرے۔ جس طرح اس تیر کو ایک فوجی استعمال کرتا ہے اور دشمن کے جو سینے میں گاڑ دیتا ہے، اسی طرح مجھے اور آپ کو استعمال کرنے کے لیے خدا ایک پروسیس میں سے ہمیں گزارتا ہے۔ آئیں ہم ایک اور پروسیس دیکھیں مرحلہ جس میں جو ہے وہ کمہار کے کام کو دیکھیں۔ کمہار کا کام بڑا زبردست ہے، خدا بھی کمہار کی طرح کام کرتا ہے، اور یرمیہ کے صحیفہ میں ہم دیکھتے بھی ہیں خدا کمہار کی جو ہے وہ بات بتاتا بھی ہے مجھے اور آپ کو۔ جب ہم کمہار کو دیکھتے ہیں تو کمہار کیا کرتا ہے، آئیں ہم کمہار اور اس کا جو پروسیس ہے برتن بنانے کا اس کو ہم دیکھتے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ کیا پروسیس ہے اور کس طرح ہم جو ہے وہ میچورٹی کی طرف یا بلوغت کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کمہار جو ہے وہ مٹی لے اور مٹی سے برتن بنائے، وہ کمہار مٹی کو لے کر مٹی کے اندر سے وہ جو ذرے ہیں، کنکر ہیں، گھاس پھوس ہے، اس کو نکالتا ہے تاکہ برتن جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو وہ نکالنے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ مٹی کو کوٹتا ہے، اور مٹی کو کوٹنے کے بعد وہ اس کو جو ہے وہ چھانتا ہے، اور چھاننے کے پروسیس میں وہ اس کے اندر سے وہ ساری چیزیں نکالتا ہے جو کمہار کو نہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ خدا بھی ان چیزوں کو اس ایسی پروسیس کے طریقے سے ہم میں سے نکالتا ہے جو خدا کو ہم میں نہیں چاہیے، وہ گناہ،
وہ کمزوریاں، وہ چیزیں جو بار بار ہمیں جو ہے وہ گرا دیتی ہیں، ان چیزوں کو ہماری زندگی میں سے خدا نکالتا ہے۔ تو اس کو ہم نے آسان بھی نہیں لینا، مطلب ہم خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم روحانی طور پہ میچور بھی بننا چاہتے ہیں، ہم خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع کے نام کی منادی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر گھاس پھوس، کنکر، جڑی بوٹیاں ہوں، اور ہم جناب یہ ایسا کر کے تو ہم نہیں کر سکتے۔ کمہار ان ساری چیزوں کو نکالتا ہے تاکہ وہ برتن کے بننے میں رکاوٹ نہ ہو۔ تو جب وہ کمہار اس کو اسکرین کر لیتا ہے، اس کو چھان لیتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس مٹی کے اوپر پانی ڈال کر اسے گوندتا ہے، اور مٹی گوند کر اس کو وہ نرم کرتا ہے۔ پانی ڈالا گیا، مٹی نرم ہوئی، مٹی نرم ہو جاتی ہے، اس کو گوندا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح جب خدا ہم پر رلک اس کا پانی ڈالتا ہے تو ہماری زندگی میں حلیمی آتی ہے، فروتنی آتی ہے، ہم خداوند میں بڑھتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہیں اپنی زندگی میں سے، اور ہم خدا کو اپنا آپ جو ہے وہ دینا شروع کرتے ہیں۔ خدا رلک اس سمے اسی طرح نرم کرتا ہے جس طرح کمہار جو ہے مٹی کو پانی ڈال کر نرم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد وہ کمہار جو ہے اس مٹی کو جو گوندی گئی ہے، نرم کی گئی ہے، اس مٹی کو اٹھاتا ہے اور اس کو کمہار کا جو چاک ہے، پاٹ ہے، اس کے اوپر لگاتا ہے، اور پھر اس ویل کو گھمانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ویل گھومتا رہتا ہے، ویل گھومتا رہتا ہے، اور وہ جو مٹی ہے اس کو کمہار جو ہے جس طرح کا برتن وہ بنانا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اسے شیپ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم جناب کام پہ جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، کام جاتے ہیں، چرچ پہ جاتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے، ایک میچورٹی کے لیول تک پہنچنے کے لیے۔ ہم گھر پہ آ رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، چرچ جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، چرچ جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، چرچ جا رہے ہیں۔ ہم اس پروسیس میں خدا سے لے رہے ہوتے ہیں، خدا میں کلام کے وسیلہ سے مولڈ کر رہا ہوتا ہے، شیپ کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو خدا استعمال کر رہا ہوتا ہے، ہمارے قد کو بڑھا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں خداوند جو ہے وہ شیپ دے رہا ہوتا ہے جو ہمیں خدا بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جناب میں مٹی کی طرح راؤنڈ اینڈ راؤنڈ جاتا جا رہا ہوں، میں گول گول بس گھوم رہا ہوں، ہم چکرا بھی جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو وہیں کا وہیں پڑا ہوں جہاں پر میں آیا ہوا تھا، میں ترقی نہیں کر رہا، روحانی طور پہ میں کہیں نہیں۔ لیکن یہ ایک پروسیس ہے جس میں سے خدا مجھے اور آپ کو گزار رہا ہے۔ اگر آپ سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو مل رہا ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، جڑے رہیں جڑے رہیں جڑے رہیں، آپ اور بڑھیں گے وہاں پر، اور آپ ترقی کریں گے۔ پھر کمہار جو ہے اس گیلے ہاتھوں کے ساتھ پانی اس پر اس مٹی کو لگاتا ہے، اور پھر اسے پانی لگا کر اسے اور جو ہے وہ نرم کرتا، اور اس کے قد کو جو ہے وہ اور بڑھاتا ہے اپنے انگوٹھے اور انگلیوں کے دباؤ کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں اب میں اتنا قابل ہو گیا ہوں کہ میں منادی کر سکتا ہوں۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میچورٹی کا بھی سٹارٹ ہی ہے، جس میں روح القدس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ آپ روح کو، خدا کو، کلام کو بھی جاننا شروع ہی ہوئے ہیں، اور بہت سارے مسیح یہاں پر آ کر غلطی کر دیتے ہیں۔ وہ اس میچورٹی کے لیول میں اور بڑھنے کی بجائے یہیں پر سمجھتے کہ میں میچور ہو گیا ہوں، اور وہ سمجھتے میں پورا برتن بن چکا ہوں، جس طرح کا برتن مجھے خدا بنانا چاہتا ہے ویسا میں بن چکا ہوں۔ لیکن ابھی ہم ایسا نہیں ہے، ابھی تو شروع صرف خدا نے کیا ہے، ابھی تو اس کے بعد خدا میں اور جو ہے وہ توڑے گا، مروڑے گا، اور ہمیں خداوند جو ہے وہ ہمیں بنائے گا جس طرح وہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہے جس میں کمہار اپنی انگلیوں اور اپنے انگوٹھے سے جو ہے پریس کرتا ہے، اور یہ جو اس کا دباؤ ہے تھوڑا گہرا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بھی ایسے دباؤ میں سے گزرا جب کمہار میرے قد کو بڑھا رہا تھا، اور مجھے جو ہے وہ مجھے شیپ دے رہا تھا، اور اب جب وہاں پر میں ہوں ویسا پہلے میں نہیں تھا، لیکن اس وقت جب مجھے کمہار بنا رہا تھا اس وقت میں بالکل ہی نہیں تھا، میں اس وقت ایسا نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے جب اپنی انگلیوں اور انگوٹھے سے مجھ پر دباؤ ڈالا تو میرے اندر تک پین ہو رہی تھی، میرے آنسو بہا کرتے تھے، میں گھٹنوں کے بل خداوند سے جب دعا کرتا، مجھ سے صرف خداوند یسوع مسیح کہا جاتا تھا، میں اس سے بڑھ کے دعا کر ہی نہیں پاتا تھا۔ اور اس دوران خدا جو ہے مجھے مولڈ کر رہا تھا، وہ مجھے اپنے انگلیوں اور اپنے انگوٹھے کے ساتھ دباؤ جو میرے ان سائڈ پہ آیا ہوا تھا، اس دباؤ سے جو ہے وہ مجھے خدا جو ہے اوپر لے کر آ رہا تھا۔ میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ کو میچور بنانے کے لیے، بالغ بنانے کے لیے وہ ہمارے اندر سے وہ چیزیں نکالے گا جو چیزیں
ہمیں وہ بننے سے روکتی ہیں۔ پھر خدا ان ایریاز پہ کام کرے گا جن ایریاز پہ ابھی بھی تھوڑا ڈینٹ نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، درد ہوگا، دکھ ہوگا، آنسو بہیں گے اور حلیمی آتی جائے گی، لیکن اگر اس پروسیس میں سے ہم گزر گئے تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے، آپ روحانی طور پہ ایسے بالغ ہو جائیں گے کہ پھر وہ کام جو خدا یسوع نے کہا تھا میرے لوگ میرے جیسے کام کریں گے، بلکہ مجھ سے بھی بڑے بڑے۔ روحانی بالغ ہونا بہت ضروری ہے، اس پہ کمپرومائز مجھے اور آپ کو نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا ہماری زندگی میں سے وہ چیزیں بھی جانتا ہے ہمارے اندر جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے خدا پھر اپنے انگوٹھے کا استعمال کر کے اور اپنی انگلیوں کا استعمال کر کے ہماری زندگی سے وہ چیزیں نکالتا ہے۔ آمین۔ اور یہاں پر ہم اپنا آپ پھر کھولتے ہیں خدا کے حضور اور پھر خداوند کو اپنا بتاتے ہیں، اپنی غلطیوں خامیوں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو خدا کے حضور ڈھیل دیتے ہیں پانی کی مانند۔ پھر اب ہم میں کچھ نہیں رہتا، ہم خالی ایک برتن بن کر خدا کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر خدا جو ہے اپنے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے ہم پر بناتا ہے، اور پانی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور ہم پر دباؤ بڑھتا ہے، اور ہمیں جو ہے دبایا جاتا ہے انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ، ہمیں اور جو ہے وہ سکویز کیا جاتا ہے، ہم اور بڑھتے ہیں، ہم لمبے بھی ہو جاتے ہیں، قداور بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اب ہماری شکل و صورت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ اب ہمیں لوگ جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں شیپ مل گئی ہے، سٹیٹس ہمارا بن گیا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ ہمیں ایک نام مل جاتا ہے کہ یہ جی کمہار نے سراہی بنائی ہے، یہ کمہار نے مٹکا بنایا ہے، یہ کمہار نے گلدان بنایا ہے، یہ کمہار نے گملہ بنایا ہے، یہ کمہار نے فلاں چیز بنائی، پھر ہمیں نام مل جاتا ہے، اور ہم اب ہمارا پروفائل بھی بن گیا، اب ہمارے جو ہے وہ سٹیٹس بھی ہو گیا، اب ہمارا قد بھی بڑھ گیا، ہمیں نام بھی مل گیا۔ تو اگر پروسیس میں سے نہیں گزریں گے تو ہمیں کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ گمنام رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ وہ پروسیس میں سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اندر سے جڑی بوٹی نکالی جائے، انہیں مارا جائے، کوٹا جائے، انہیں چھانا جائے، اور ان کے اندر سے پتھر نکالے جائیں، کنکر نکالے جائیں، جڑی بوٹی نکالی جائے، گھاس پھوس نکالی جائے، اور ان کو صاف کیا جائے، پھر ان کو گوندا جائے، پھر ان کے اوپر پانی ڈالا جائے، پھر گوندا جائے، پھر انہیں کمہار کے پاٹ پہ جو چاک جو ہے وہ ویل اس کے اوپر رکھا جائے، پھر اسے گھمایا جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ پروسیس میں، وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں ہوں، میں ایک دم وہاں پہنچ جاؤں۔ ایسا ہم کبھی بھی کر نہیں سکتے۔ پروسیس میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، مسیح نمائی کے لیے، مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے ہمیں پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا۔ میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، اگر ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں پر، وہ جو ڈیبریز ہیں، وہ جو کنکر ہیں، وہ جو گھاس پھوس ہے، اگر ہم ان پہ کام نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ جہاں پر کمہار جب اپنی انگلیاں اور اپنے انگوٹھے کے دباؤ سے وہ آپ کی شیپ بنا رہا ہوگا، آپ کی شکل و صورت دے رہا ہوگا، اگر اس دوران کوئی ایسی چیز ہاتھ اور انگوٹھے کے درمیان آ گئی نا تو وہ سارا برتن خراب ہو جائے گا۔ وہ کنکر پورے برتن کو کاٹ دے گا، وہ گھاس پورے برتن کو خراب، جو بنا رہا ہے کمہار وہ نہیں پھر بنے گا۔ پھر دوبارہ ٹوٹو، پھر دوبارہ سے سوکھو، پھر دوبارہ سے وہ مولڈ کیا جائے، نکالا جائے، اس میں سے کنکر نکالے جائیں، پھر دوبارہ چھاننے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پھر بہت سے لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے، وہیں کے وہیں ٹکے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ کنکر گھاس پھوس نکالنے میں ناکام رہ رہے ہیں۔ ان کا سفر جو ہے وہ آگے جا ہی نہیں رہا، وہ بیابان میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہر روز بیابان کے سفر میں سے گزرے ہیں، ان کا سفر لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یار میں، دوسرے لوگ پیچھے سے آتے اور آگے نکل جاتے ہیں، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔ اس پروسیس میں سے گزرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں پر خود غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی امپیورٹیز ہیں، ناپاکیاں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو خدا مجھ پر ریویل کر رہا ہے، جن کو میں نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے۔ اور جب انہیں نکال لیں گے تو پھر ہم اس پروسیس میں فائدہ حاصل کریں گے، ورنہ دوبارہ سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا اور پھر ہم وہیں کے وہیں جو رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کتنی ضروری ہے روحانی بلوغت؟ روحانی بلوغت بہت ضروری ہے۔ روحانی بلوغت جو ہے میری اور آپ کی زندگی میں خدا کے ہاتھ کی قدرت کو جاری کرتی ہے۔ تو پھر جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو کمہار کیا کرتا ہے، اس برتن کو لیتا ہے اور ایک کونے میں دھوپ میں اسے رکھتا ہے تاکہ اب وہ وہاں پر سوکھنا شروع ہو جائے۔ اب بھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کمہار اب میں میچور ہو چکا ہوں، لیکن ابھی اصل میں ہم میچور نہیں، ابھی تو ہم مراحل میں سے گزر، ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر سوکھنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے،
اور وہاں ہم پڑے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا سے، کہتے ہیں خدا کیا تو نے مجھے بلایا ہے؟ میرا بلاوا منادی کا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے 2010 میں میں بھی خداوند کے حضور ایک دن آنسو بہا رہا تھا اور میں خدا سے کہہ رہا تھا خداوند کیا تو نے مجھے بلایا ہے؟ کیا میں کالڈ، میں بلایا ہوا ہوں؟ کیا مجھے منادی کے لیے تو نے چنا ہوا ہے؟ اور میں رو رہا تھا، میں آنسو بہا رہا تھا. میں اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے خدا نے کونے میں رکھا ہوا تاکہ میں بڑھوں، تاکہ میں سوکھوں، تاکہ اس پروسیس میں سے گزروں جس پروسیس میں سے خدا مجھے روحانی بالغ بنانے کے لیے نکالنا چاہتا ہے. میں چاہتا تھا کہ میں ابھی سارا کام دیکھوں، لیکن میں اس پروسیس میں سے شکر کرتا ہوں خدا کا، خدا نے اس پروسیس میں سے گزارا مجھے. اور آج اس کے بعد خدا نے پھر ملکوں کے، قوموں کے دروازے کھول دیے. اگر وہ پروسیس سے نہ گزرتے تو شاید ایسا نہ ہوتا. پھر کمہار جو ہے ہمیں وہاں سے اٹھاتا ہے اور تندور میں ڈال دیتا ہے اور بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اور وہاں پر کمہار جو ہے وہ ہمیں پکا کر رہا ہوتا ہے. ہم پکے ہو رہے ہوتے ہیں، مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر جو کچھ رہ بھی جاتا ہے وہ بھی جل جاتا ہے. ہم وہاں پر مضبوط ہو کر، پکے ہو کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں پر ہم اپنا جو ہے وہ خدا اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ اب وہ ہمیں استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر پتہ چلے گا کہ اس برتن نے اپنے آپ کو کیسا پیش کیا ہے. ڈیبریز، وہ جو کنکر ہیں، وہ جو گھاس پھوس ہے، وہ امپیورٹیز، وہ ناپاکیاں جن کو نکالنے کا پروسیس کمہار چلا رہا تھا، وہ نکالی یا نہیں نکالی ہیں. وہ جو ٹھہرنے کا عمل، سوکھنے کا عمل، پھر وہ جو وہاں پر آنے کا عمل، تندور میں آنے کا عمل یا بھٹی میں آنے کا عمل، اس میں سے کمہار دیکھتا ہے. جب ہم یسایہ 48 باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر خدا کا بندہ یسایہ 48 باب اور اس کی 10ویں آیت، یہ کہ دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانندی، میں نے مصیبت کی کٹالی میں تجھے صاف کیا. تو جب ہم اس بھٹی میں سے ہوتے اور وہاں پر فیصلہ خدا کر رہا تھا کہ خدا ہمیں استعمال کرے گا کہ نہیں، اور پھر وہاں پر وہ اس جگہ پر وہ اپنے سرونٹس کو، اپنے خادموں کو چنتا ہے، چناؤ کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ I have chosen you، میں نے تجھے چنا، الگ کیا اور مقرر کیا ہے تاکہ پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. یہ ایک پروسیس ہے. اسپرچول میچورٹی از اے پروسیس. آپ کو روحانی بلوغت کے لیے ایک سلسلہ وار مرحلے میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ ایک پروسیس میں سے گزر کر اس قابل ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں میچور ہوں. اور لکھا نا کہ وہ آگ میں سے جب وہ چلیں گے تو پھر آگ انہیں نہیں جلائے گی. پھر یہاں پر اب جو آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے. پھر ہم اب بڑے مضبوط ہو چکے ہیں. اب ہمیں آگ کی بھٹی میں جو ہے وہ تپایا گیا ہے، ہمیں صاف کیا ہے، ہم میچور ہو چکے ہیں، ہم روحانی طور پہ بالغ ہوتے ہیں. اب ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اور اب ہمارے رویے میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. اب ہم کہتے ہیں خداوند جس کو مرضی استعمال کر لے. پہلے ہم کہتے ہیں خدا مجھے استعمال کر، دوسرے کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے کسی قابل نہیں ہے، میں سب کچھ ہوں، میں کر سکتا ہوں، مجھے بھیج. اب ہم کہتے ہیں خداوند میں تیار ہوں جانے کے لیے، جس کو مرضی تو استعمال کر، میں بھی لائن میں کھڑا ہوں، جب مجھے تو استعمال کرے گا میں جانے کے لیے تیار ہوں. اب ہم خداوند کی فروتنی سے، حلیمی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو جو روحانی بلوغت ہے اس کے لیے پروسیس کی ضرورت ہے. اپنی پوزیشنز کے لیے، مرتبوں کے لیے نہ بھاگیں. یہ مرتبے، یہ پوزیشنز خدا دینے والا ہے، لیکن انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے. صرف روحانی طور پہ بالغ ہونے کے لیے خدا ان کے ذرائع اپنا پیش کریں، اس پروسیس میں اپنے آپ کو دیں. اور اگر کوئی کنکر، کوئی گھاس یا جڑی بوٹیاں ہمارے اندر ہیں، اس کو ہم اپنے اندر سے نکالیں اور ہم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں اسپرچول میچورٹی سٹارٹ کب ہوتی ہے. اسپرچول میچورٹی اس وقت شروع ہوتی ہے جس دن ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے کنکر، گھاس پھوس، گناہ کی چیزیں جو نکالیں گے. جس دن ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکالوں گا، ہم اس پروسیس میں شروع ہو چکے ہوتے ہیں. اب پھر ہمیں روحانی بالغ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرا ایمان ہے آپ روحانی بالغ بننے کے لیے تیار ہیں. آپ تیار ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں، جو کمہار ہے اس کے ہاتھ میں دے دے. اور آپ تیار ہیں کہ کمہار آپ کو کوٹے، آپ کو چھانے، آپ کے اندر سے جو کنکر ہے، جو جڑی بوٹیاں ہیں، گھاس پھوس
سے اس کو نکالے اور آپ کو پیور کر کے، آپ کو مضبوط کر کے، آگ کی بھٹی میں سے تپا کر آپ کو استعمال کر کے، وہاں پکا کر آپ کو استعمال کرے اور بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنائے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔